पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ रही है। कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत, तो कोशिश है कि मैं इलेक्शन ना लड़ूं। लंदन प्लान है इमरान खान को गिरफ्तार करना है। सारे पाकिस्तान को पता है वो मारना चाहते हैं उसे। गोलियां चलाई इन्होंने। इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा कि पॉपुलर कौन। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़ दो नहीं एक पाकिस्तान और इंसाफ की सरबुलंदी के लिए रवां हफ्ते ज़बान पाक से जो मनाज़र आते रहे हैं उनसे एक ही पैगाम मिलता है कि मुल्क में कानून सिर्फ वही सही है जो खान साहब ठीक समझते हैं, और इंसाफ भी तभी होगा जब खान साहब की मनोमंशा और मर्जी के मुताबिक हो। कल तक अपने वर्कर्स से जेल भरने के मुतकाज़ी लीडर आज अपनी गिरफ्तारी ना देने के लिए जो मुज़ामती अंदाज अपनाए हुए हैं, ऐसा अंदाज मुल्क की सियासी तारीख में कभी किसी लीडर ने नहीं अपनाया। वर्कर्स की ढाल में किलाबंद मकबूल कौमी लीडर एक बार फिर अपने किरदार के बजाय अपनी गुफ्तार से कारकुनों को रियासत के सामने खड़ा कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी लंदन प्लान का हिस्सा है, कभी कहते हैं कि जेल में डालकर बेइज्जती या कत्ल किया जा सकता है। मगर सवाल ये है कि अगर खान साहब अदालतों में पेश हो जाएं तो उनको जेल क्यों डाला जाएगा, जैसा कि आज भी उनको अदालत में पेश होने पर कल 8 मुकदमात में जमानत मिल गई है। अब पुलिस तो तभी एक्शन में आती है जब अदालत से वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, मगर अलमिया ये है कि अदालत में कब पेश होना है और किस अंदाज में लाओ लश्कर के साथ पेश होना है, इसका तयन भी खान साहब ही करते हैं। और इस सब के बावजूद ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून होने की बातें करना और कारकुनों को हकीकी आज़ादी के नाम पर पुलिस के सामने ला खड़ा करना, ये महज सियासी बयानिया नहीं है तो क्या है। अब हफ्ता भर पुलिस के साथ लड़ाई और इदारों पर इल्ज़ामात के बाद आज खान साहब अदालत में पेश हुए हैं, क्योंकि ऐसा करना अब नागुज़ीर हो चुका था। और इन्हीं हालात में खान साहब का ये पैगाम देना कि वो सबसे बात करने को तैयार हैं, क्या ये सियासी हिकमत अमली है ताकि वक्त हासिल किया जा सके, या वो वाकई ही हुकूमत के साथ मिल बैठकर कोई राह हल निकालना चाहते हैं कि यहाँ से आगे कैसे बढ़ा जा सके। इस पर बात करेंगे। अली नवाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। साथ ही साथ फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। और सीनियर जर्नलिस्ट सीनियर एनालिस्ट सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो करते हैं कि पूरा हफ्ता जो होता रहा वो हमने देखा, उसके बाद अब हमने ये मनाजिर भी अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखे कि गिलगित बल्तिस्तान पुलिस वर्सेस लाहौर पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, स्टेट विद इन स्टेट, हमने वो सारे मनाजिर देखे। लेकिन फिर अब दोनों साइडों की तरफ से रिप्रोचमा के बयानात जो हैं वो आ रहे हैं। पहले ज़रा सुनवा दीजिए प्रोड्यूसर साहब के प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, और उसके बाद लॉ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, ज़रा वो सुनते हैं। आए मिल बैठकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारें, आए साजिश न करें, काविश करें, आए खराबी पैदा न करें, खराबी को दूर करें, नफरत और जहर न फैलाएं, आए मोहब्बत को बांटें और कौम के दुखों और दर्द को उसको तकसीम करें। तमाम सियासी कुव्वतों को एक जगह पे इकट्ठे बैठ के सर जोड़ के इस मुल्क की मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए कोई रोड मैप तय करना है। अच्छा, अब ये तो हो गई हुकूमत की तरफ से। फवाद हुसैन चौधरी साहब का जो ट्वीट आया उसमें उन्होंने कहा जी आज़म नज़ीर तारर रोज़ बयान दे रहे हैं कि मिल बैठें और मसाइल का हल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बातचीत का कहा है, इस अमल को बयान से आगे भी बढ़ाएं और जमातों को मिलने की तारीख और मुकाम दें। इमरान खान पहले ही मुज़ाकरात की हिमायत कर चुके हैं। और इमरान खान साहब का ऑब्वियसली गुज़िश्ता दिन जो ट्वीट आया उसमें यह पाकिस्तान की तरक्की, मफादात और जमहूरियत के लिए मैं किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूँगा। इस ज़मन में मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ और इस जानिब मैं हर चीज़ के लिए मैं जो है वो तैयार हूँ। अच्छा अली नवाज अवान साहब, अब जो ये बयानात हैं ऑब्वियसली हम नून लीग और पीडीएम से भी पूछेंगे, बट खान साहब क्या वाकई ही नून लीग के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं या सिर्फ मैसेजिंग जो है ये चंद क्वार्टर्स के लिए है? अच्छा, सबसे पहले मारिया आपका बड़ा ज़बरदस्त, मुझे तो बड़ी हंसी आई आपका इंट्रो सुन के, और इतने सादा मतलब मज़ाक़ा खेज़ किस्म का इंट्रो था कि आप ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब आइन से ऊपर हैं, इमरान खान साहब के ये इश्यूज़ हैं
پورے ایک ہفتے سے مناظر دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کی سیاست پچھلے کوئی 10 ماہ میں شروع ہوئی ہے. پاکستان کی سیاست اس سے پہلے ختم تھی. پاکستان میں تو سیاست ہوئی نہیں کیونکہ مجیب الرحمان کو ہم نے نہیں پڑھا ہوا. ذوالفقار علی بھٹو کی اسیسینیٹڈ نہیں سنتے جائیں نا, سنتے جائیں. آپ کو مجیب الرحمان کو پڑھنا چاہیے. اگر آپ مجیب الرحمان کو پڑھیں گی, جب اس وقت جب ان سے گرفتاری کرنے لوگ جاتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تو آپ کو پتہ چلے گا. اسی لیے تو ہمیں اپنے ہسٹری پہ, ہمیں اپنے سبجیکٹ پہ پورا کنٹرول نہیں ہوتا. ذوالفقار علی بھٹو پکڑا گیا, اس نے اپنے اندر سے کتاب لکھی. اس کے بعد اگر یہی لا ہے جو عمران خان کے اوپر ہے, عمران خان تو حاضر ہو رہا ہے, رانا ثناء اللہ ابھی تک حاضر ہوا ہے. اس کے اوپر 7 مارچ کا ڈیٹ تھی کہ اس نے حاضر ہونا ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ گجرانوالہ کے اندر. عمران خان اوپر ہے کہ رانا ثناء اللہ اوپر ہے. عمران خان دو, آپ اس کو دیکھیے گا کانٹیکس میں. آپ نے تو پورا ایک ہفتے کا دکھائی نا ساری بات. آپ مجھے بات بتائیں کہ عمران خان سے وزیر آباد حملے سے پہلے کون سی کورٹ میں حاضر نہیں ہوئے؟ عمران خان صاحب جب کچھ بھی نہیں تھے اس وقت بھی کورٹ میں حاضر ہوئے. عمران خان سیشن کورٹ ہو, ڈسٹرکٹ کورٹ ہو, الیکشن کمیشن ہو, اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, کتنی ہی پیشیاں لگا چکے ہوئے ہیں. عمران خان کے اوپر کیسز کیا ہیں؟ عمران خان اقدام قتل, جو ہمارا بندہ قتل ہوتا ہے, ہمارے بندے کو قتل کیا جاتا ہے, ٹارچر ہوتا ہے اس کا کسٹوڈیل, اور اس کے اوپر 302 کا پرچہ کاٹ دیا جاتا ہے, اور بعد میں کہا اوہ سوری غلط FIR کٹ گئی, یہ تو ایکسیڈنٹ تھا, اور اس کے اندر بھی عمران خان کو شامل کر دیا جاتا ہے. بغاوت, غداری, کار سرکار میں مداخلت, کون سا کرپشن کیس ہے؟ کون سی چیز ہے عمران خان کے اوپر؟ دوسری طرف مقدمے دیکھیں آپ, کیسز ہیں کیا؟ پاناما عمران خان نے ریویل کیا تھا. عمران خان نے آگے یہ کہا تھا میری انگلینڈ تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے. میں نے آگے کہا تھا, میرے بھائی نے, یہ تو پاکستان کے شہری نہیں, ان کے اوپر پاکستان کا قانون نافذ نہیں ہوتا. 4 سال بعد سلمان شہباز آتا ہے اور اشتہاری, عمران خان ابھی تک اشتہاری نہیں ہے. اشتہاری کون ہوتا ہے؟ 4 سال کورٹس کے اندر نہیں آئے. نواز شریف صاحب اشتہاری ہیں, بگوڑے ہیں. وہ قانون سے اوپر ہے کہ عمران خان اوپر ہے؟ عمران تو کہتا ہے میرا نام ECL کے اندر ڈال دو. آگے چلتے ہیں, یہ آپ کے سامنے مریم نواز نے نیب کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا, آج بھی FIR موجود ہے. خاقان عباسی وزیر اعظم تھے, اسحاق ڈار کے اوپر کیسز تھے. کون ان کو اپنے پرائم منسٹر کے جہاز میں بھگا کے لے گیا تھا؟ یہ آپ نے ساری چیزیں بھول گئی ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان تو 26 سال سے آئین اور قانون کے اندر ساری جنگ لڑ رہا ہے. عمران خان تو آج بھی کیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان الیکشن کراؤ, ووٹ کے ذریعے جو منتخب ہو اس کو پاور دے دو. پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہو گئی ہوئی ہے وہ اتنی شدید ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم اپنا بغض عمران ہر چیز میں نکالنا چاہتے ہیں. نہیں, آپ نے شروع کی تھی, ابھی تو آپ نے سوال کیا ہوا, میں اس میں بھی آتا ہوں. پھر آپ نے ایک اور GB پولیس ورسز پنجاب پولیس, آپ نے پریس کانفرنس دیکھی تھی پنجاب کے IG کی؟ کیا کہا اس نے؟ نہیں, اس نے کیا کہا؟ آپ نے تو پورا کوٹ کر دیا اس کو. علی صاحب جی بالکل حاضر. یہ کہا آپ نے ہسٹری کا پورا ایک لیکچر دیا. مجھے لیکچر نہیں دیا, ہسٹری از دیر. آپ یہ کہتے ہیں میں نے غلط ہسٹری بتائی ہے. نہیں, آپ پہلے یہ بتا دیں میں نے ہسٹری غلط بتائی ہے. نہیں, پہلے آپ یہ کہہ دیں میں نے غلط ہسٹری بتائی ہے. پولیس نے گنز تانی. مجھے بتائیں, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ IG پنجاب ٹھیک کہہ رہا ہے؟ GB پولیس نے گن تانی. آپ ماریا ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ IG پنجاب ٹھیک کہہ رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیے. آپ پھر غلط بات کر رہی ہیں. آپ پھر غلط بات کر رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں IG پنجاب کی پریس, نہیں, آپ اس سے پہلے کہ میں اور آپ ایک مکالمے کے اندر آئیں, IG پنجاب کا کلپ چلوا دیں. مجھے صرف یہ بتائیے, IG پنجاب کا کلپ چلوا دیں. میں غلط بات کر رہا ہوں. آپ IG پنجاب کا کلپ چلوا دیں. ٹیرر ایلیمنٹس وہاں پہ آپ کے موجود تھے کہ نہیں تھے؟ ٹیرر ایلیمنٹس موجود تھے کہ نہیں تھے؟ میرا خیال ہے IG پنجاب سے زیادہ جانتی ہیں. نہیں, باؤزر جلے کہ نہیں جلے بتا دیں. نہیں ہوا یہ سارا, ٹیلی ویژن سکرین سے غلط دکھایا. ٹیلی ویژن سکرین سے غلط دکھایا. آپ اگر بات پہ رہے, میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں, میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. آپ مجھے صرف, آپ نے غلط بات کی ہے. نہیں, میں نے بالکل غلط, میں ابھی بھی اس پہ IG پنجاب سے زیادہ جانتی ہیں, سیکیورٹی ایجنسی سے آپ زیادہ جانتی ہیں. سیکیورٹی ایجنسیز کہہ رہی ہیں آپ کے پاس ٹیرر ایلیمنٹس اندر تھے. کون سی سیکیورٹی ایجنسی؟ ٹیرر ایلیمنٹس آپ کے اندر IG کھڑے تھے. پنجاب کو رپورٹ کرتی ہے اسپیشل برانچ. میری بات سنیں, IB رپورٹ کرتی ہے, پریس کانفرنس کر رہا ہے. میری بات سنیں, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کہتے ہیں کہ وہ اقبال آپ کے وہاں سے نہیں آیا. کون ہے اقبال؟ اچھا, اقبال کون ہے؟ اقبال کون ہے؟ TNSM کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں تھا اقبال. تحریک شریعت نفاذ محمدی, ٹھیک ہے, کون ہے؟ آپ بتائیے نا. مجھے بتا دیجیے. نہیں, آپ بتائیے نا. اب میں آپ کو ہسٹری صوفی محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے, سواد کے معاہدے سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے, ٹیرر ایلیمنٹ سے مولانا فضل اللہ ملا فضل اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ٹاپک چھیڑا ہے. کیا بات ہے؟ تحریک نفاذ شریعت محمدی 1991 میں بنتی ہے.
جماعتیں میں سنتی جائیے گا، آپ نے مجھے ہسٹری کا ہے آپ نے نہیں صوفی محمد وہی ہیں جن کو آپ کی ریاست نے جیل میں سے نکالا، ان کے سارے معاف کیے، اس کو کہا جا کے طالبان سے مذاکرات کرو، ہمارا یہ پیس چاہیے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں جب آپ کو اچھا لگے تو وہ اچھا ہے، جب آپ کو لگے تو وہ برا ہے۔ ریاست کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں ہوتا۔ اور آپ یہ بتائیں، آپ جلسہ کرتے ہیں، آپ کے باہر لوگ کھڑے ہیں، آپ کہہ رہی ہیں آپ کے وہاں اٹینڈنس لگنی چاہیے، وہاں کون کون آ رہا ہے اور ان کا پتہ چلنا چاہیے۔ اس طرح نہیں ہوتا، ہمارے اس طرح نہیں ہوتا۔ لیاقت علی خان کو پتہ ہونا چاہیے تھا اس کے جلسے کے اندر وہ کون سا بندہ ہے جس نے اسے گولی مارنی ہے۔ عمران خان کو پتہ ہونا چاہیے تھا اس کے جلسے کے اندر کون ہے جسے گولی، اسے اٹینڈنس نہیں لگائی، اس نے بتایا نہیں عمران خان کو، اس نے یہ کہا نہیں میں کو گولی مارے ہوں۔ اس طرح غلط ہے، یہ ہے انٹلیکچول ڈسآنیسٹی۔ آپ انٹلیکچولز کرتے کیا ہمارے، وہ اپنا ایک پیرل ڈرا کرتے ہیں، اور پیرل یہ ہوتا ہے وہ ہر ایک کے میں برابر ہوگا۔ آپ اپنے انٹرو میں بتاتی کہ نیب کورٹ کے اندر سے فرار ہے مریم، آپ بتاتی نواز شریف 4 سال سے باہر ہے، آپ بتاتی سلمان شہباز اور بگوڑا تھا، آپ بتاتی نا اسحاق ڈار کس طرح آیا، کس طرح بیل ملے، آج بتاتی انٹرو میں بتاتی نہیں مجھے نہیں پسند۔ آئین کے اوپر آئین کو پیرل ڈرا کریں، پیرل ڈرا کرنا سیکھیں، پیرل ڈرا کرنا سیکھیں۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اپنا ون وے ورژن دے دیں، ہم آپ کا ون وے ورژن نہیں سننے ہیں، میں آپ کا ون وے ورژن نہیں سننے ہیں۔ آپ نے بتانا ہے تو دونوں بتائیں، آپ کہیں اگر عمران خان نے غلط کیا تو بتائیں مریم نے غلط کیا، رانا ثناء اللہ نے غلط کیا، انہوں نے غلط کیا۔ وہ حصہ تھے، یہ انٹلیکچول ڈس آنیسٹی ہے۔ بخاری صاحب مجھے بتا دیجئے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوئی، اگر جو آج ٹی این ایس ایم کی ڈیفینیشن دی جا رہی ہے علی محمد خان صاحب، علی نواز اوان صاحب کی طرف سے، علی نواز اوان صاحب کی طرف سے جو دی جا رہی ہے ڈیفینیشن ٹی این ایس ایم کی، آج ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ اندر جو ہے وہ موجود تھے، پیٹرول بامز جو ہے وہ بھی بالکل صحیح تھا، کچھ نہیں ہوا۔ لاہور کی سڑکوں پہ ہمیں وہاں پہ آئین اور قانون کی پاسداری نظر آئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ماریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا مجھے، اور جس علی احمد اوان کو میں جانتا تھا ہمارے خیال یہ تھا کہ بہت ہی سینسیبل، بہت ہی انٹلیکچولی ہائی سٹینڈرڈز رکھتے ہیں، بہت ڈھنگ کی بات کرتے ہیں، ڈھنگ کی بات سنتے ہیں، لیکن آج پتہ چلا کہ وہ اب عمران دار چکے ہو گئے ہیں، اس لیے اس نے کسی سین آواز کو اپنے کانوں تک پہنچنے نہیں دینا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی ہے، پہلی بات تو یہ کہ آپ میں جرت کیسے ہوئی کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی انٹرو لکھ لیں؟ آپ کو پاس کرانا چاہیے تھا علی احمد صاحب سے، ان کو انوائٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہیے تھا یہ میں جسارت کروں گی، یہ میں جسارت نہیں کروں گی۔ یہ تو ان کا حال ہے، ہنسی آتی ہے، وہ ہنس رہے ہیں الٹا مجھ پہ۔ میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انٹلیکچول سن لیں اب، آپ کی بات آرام سے ہم نے سنی ہے۔ علی بھائی ایک منٹ میری بات سن لیں آپ، نہیں آپ کو میری بات سننی پڑے گی نا، آپ سن لیں۔ انٹلیکچول ڈس آنیسٹی کیا ہوتی ہے، یہ لفظ انہوں نے اپنے لیڈر سے ڈیرائیو تو کر لیا ہے لیکن میننگ نہیں جانتے اس کی۔ انٹلیکچول ڈس آنیسٹی وہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں کچھ اور کریں کچھ۔ انٹلیکچول ڈس آنیسٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ وعدے قوم سے کچھ کریں اور کریں اس کے الٹ۔ ہر بات سے آپ یو ٹرن لیں اور کہیں کہ یو ٹرن لینا تو یہ بہت بڑے نیشنل لیڈرز اور ورلڈ لیڈرز کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ ہے انٹلیکچول ڈس آنیسٹی۔ آپ جرمنی کا جاپان سے بارڈر ملا دیں، یہ ہے انٹلیکچول ڈس آنیسٹی۔ میں اس میں آگے جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ آج علی احمد بھائی تو ساری لائنیں کراس کر گئے ہیں۔ ہم جو کچھ بول رہے ہیں وہ ان کے نزدیک بکواس ہے، بے تکی گفتگو ہے، ہمیں کرنی نہیں چاہیے، ان کے سامنے بیٹھ کے صرف ان کا لیکچر سننا چاہیے۔ یہ علی بھائی آپ کی روش جو ہے میرے لیے نہیں ہے، چونکہ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں ایک بھائی کی حیثیت سے کہ اس طرح سے آگے مت جائیں۔ ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سے تھوڑا سا بہتر ٹریٹمنٹ کر لیں، وہ نہ کریں جو آپ نے پولیس کا کیا ہے زبان پارک کے بعد وہ نہ کریں جو آپ نے رینجرز کے ساتھ کیا۔ خدا کے لیے ہم تو بہت ہی ویک لوگ ہیں، ہم تو صرف اپنی زبان سے الفاظ ادا کر سکتے ہیں، سننے کی عادت ڈالیں۔ یہ جو آپ نے عمران خان صاحب کی عادت بنا دی ہے نا کہ کسی کی سننی نہیں ہے، یہ آپ نے اس کے ساتھ دوستی نہیں کی، آپ نے دشمنی کی ہے اس کے ساتھ۔ آپ سب نے مل کے عمران خان کا بیڑا غرق کیا ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہے یہ کہ آپ دنیا کے اوپر جا رہے ہیں۔ آپ اس بات کو حوصلے سے سنیں۔ یہ عدالتیں جو ہے نا، اس کا تمسخر جو اڑ رہا ہے نا اور جو اڑا ہے، یہ ہمارا نقصان نہیں ہے، یہ آپ کا نقصان ہے، آپ کی فیوچر پالیٹکس کا نقصان ہے۔ یاد رکھیے گا علی بھائی کہ یہ میں نے کہا ہے، ہیو دا پیشنس۔ جب تک آپ میں سننے کی سکت نہیں ہوگی آپ کسی کو اپنی بات سمجھا ہی نہیں سکتے۔ آپ نے ماریہ کے انٹرو کے ساتھ جو سلوک کیا، خدا کے واسطے یہ کیا سارے ٹیلی ویژن چینل آپ کے ذاتی ملازم ہیں کیا؟ ہمیں آپ تنخواہ دیتے ہیں
کہ ہم آپ سے پوچھیں پہلے کہ ہم نے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا؟ علی بھائی آپ ایسے نہیں تھے، خدا کے واسطے میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو تو ہم سین ایلیمنٹ کہتے تھے کہ آپ ہنستے ہیں، ہنس کے بات کرتے ہیں. آپ نے تو آج کمال کر دی، مجھے تو آپ نے حیران کر دیا. اب آ جائیں ہم منظر نامے کی طرف. میرا نہیں خیال کہ میرے کچھ کہنے کی ضرورت باقی رہ گئی ہے، اس لیے کہ وہ عدالتوں تک چڑھ چکی ہے بات، وہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر ہے. کیا ہوا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، وہ اس کو آپ جسٹیفائی کریں کہ بالکل ٹھیک کیا آپ نے پٹرول بم بالکل ٹھیک پھینکے، آپ کا حق تھا. یہ آپ نے گاڑیوں کو آگ لگائی، آپ کا بالکل حق تھا. آپ نے پولیس کے 65 پھٹڑ کر دیے، ہسپتال پہنچا دیے، یہ آپ کا سارا رائٹ تھا. آپ کے پاس وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ہسٹری جو ہے وہ لوگوں کو معلوم ہے، یہ آپ کا حق ہے. ہم آپ کا حق تسلیم کرتے ہیں بھائی، لیکن آپ ہمیں یہ مت بتائیے گا کہ ہم نے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. جی ماریا. چلے بخاری صاحب، ایک بریک کی طرف جو ہے مجھے جانا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں گے. we'll take a short break. we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. کنڈی صاحب، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ دونوں سائڈیں، چاہے نون لیگ کی طرف سے بیانات ہوں جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں، ساتھ ہی ساتھ لا منسٹر ہیں، ریپروچما کی باتیں ہو رہی ہیں، اور دوسری سائڈ سے فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. لیکن آف کورس اس کولیشن کا آپ بھی حصہ ہیں. مولانا فضل الرحمان جو ہیڈ کرتے ہیں پی ڈی ایم کو، وہ بھی ہیں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے بات نہیں ہو سکتی، تو پھر آگے کس طرح بڑھا جائے؟ بیکاز آپ کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور کبھی بھی خان صاحب جو ہے وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، لیکن بڑھنا تو آگے ہے. یہاں سے کیسے بڑھیں گے آگے؟ اس طرح تو چیزیں نہیں چل سکتی. فیصل کریم کنڈی صاحب، میرے خیال ہے رابطہ ان سے منقطع ہو گیا ہے. علی رواز اعوان صاحب، یہ بتائیے کہ اب اس میں اب جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں آگے کس طرح جو ہے وہ چلا جائے؟ کیا عمران خان صاحب، ان کے ماضی میں تو یہی بات ہوتی تھی کہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ساتھ اس کے کہہ دیا جاتا تھا چور ڈاکوؤں سے بات نہیں کروں گا، اب بات کرنے کے لیے تیار ہے آصف علی زرداری سے، شہباز شریف سے، نواز شریف سے؟ از ہی ولنگ ٹو ٹاک ٹو دیم؟ میں اس سوال پہ آتا ہوں. میرے بڑے بھائی ہیں سلیم بھائی، اور سلیم بھائی جہاں آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ادھر میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور جتنا باقیوں کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا موقع ملنا چاہیے، جتنا ان کا حق ہے اتنا میرا بھی حق ہے. اگر میں ڈیموکریسی کو سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، اور اگر ہم سب سمجھتے ہیں ہم ڈیموکریسی کے اندر رہ رہے ہیں، اگر میرا کسی سے اختلاف ہے تو مجھے اس سے اختلاف کرنا چاہیے. مجھے تو میرے بڑوں نے یہ سکھایا ہے. اگر میں کسی سے اپنے جو میرا سمجھتا ہوں، میں دلیل پہ اس کی بات مان سکتا ہوں. اگر وہاں دلیل نہیں ہے نا، اور کمپیریٹیو اسٹڈی ڈرا نہیں کی جاتی، تو مجھے اس پہ اختلاف کرنا چاہیے. دیکھیں ریاست چلتی کیسے ہے، وہ شعور پہ چلتی ہے، ذہانت پہ چلتی ہے، منطق پہ چلتی ہے، لاجک پہ چلتی ہے. کبھی بھی اس چیز پہ نہیں چلتی کہ کیونکہ میرے پاس اس وقت رائٹ ہے، میرے پاس اس وقت شاید پاور ہے، یا میں اس وقت کوئی نہ کوئی چیز ہولڈ کر رہا ہوں تو مجھے آپ کی ہر بات ماننی ہے. میں اختلاف، میرا انداز گفتگو غلط ہو سکتا ہے، آپ مجھے لازمی کرٹیسائز کریں، آپ بڑے ہیں اور ہمیں آپ سے سیکھنا چاہیے. پر مجھے بتائیے کہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی یہ نہیں ہوتی، آپ میرے بڑے مجھے بتا دیجیے گا، اس پاکستان کے اندر ہم یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ پاکستان کے تمام ادارے قانون اور آئین سے اوپر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ ہم 35 سال پاکستان میں ماشاءاللہ لائے، ہم کیوں نہیں اس چیز کو بات کرتے؟ مجھے پتا ہے مشرف کو اس نے 2 دفعہ آئین توڑا، 1 دفعہ بھی نہیں 2 دفعہ. ادھر پیرل ڈرا ہونے لگ جاتا ہے کہ آپ نے تو مشرف کے ریفرینڈم میں ساتھ دیا تھا. کیا یہ میرے سوال کا جواب ہے؟ کیا یہ انٹلیکچوئل یہ بات کریں گے، یہ وہ پیرل ڈرا کریں گے؟ ہاں آپ غلط تھے اس وقت وہ غلط تھے، آگے یہ صحیح رستہ ہے. اس ملک کے اندر پوری کمپینز چلائی گئی عمران خان کے خلاف. عمران خان کو کہا گیا تم آئین سے اوپر ہو. مجھے بتائیں میں نے ابھی بات کیا کی؟ یہی مولانا فضل الرحمان ہے، یہی یوسف رضا گیلانی ہے، یہی پی ڈی ایم میں کھڑے ہیں جب لانگ مارچ لے کے آ رہے تھے. کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کوئی روکے تو اس جو آپ کو روکے اسے کراس کر جاؤ، کوئی ڈنڈا اٹھائے تو اس کے خلاف ڈنڈا اٹھاؤ؟ انہوں نے کیا اپنے خاکسار جان نثار پارلیمنٹ لاجز کے اندر بھیجے کہ نہیں بھیجے؟
پورے پاکستان کو بند کیا کہ نہیں کیا کہ میرے بندوں کو چھوڑو جو کوسار تھانے کے اندر تھے؟ مریم بی بی نے نیب کورٹ کے اوپر حملہ کیا کہ نہیں کیا؟ رانا ثناء اللہ کے وارنٹ جاری ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ سلمان شہباز بھگوڑے تھے کہ نہیں تھے؟ اور کس طرح کا اشتہاری کو ریلیف ملا؟ کیا میرا یہ رائٹ نہیں ہے کہ خاقان عباسی سے پوچھوں کہ تم اسحاق ڈار کو کیسے باہر لے گئے تھے؟ میں صحافیوں سے یہ نہ پوچھوں کہ آپ گھڑی کرتے تھے؟ آج عمران خان کی ایک گھڑی نے 1264 گھڑیوں کا سراغ لگا لیا ہے، آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ کیوں نہیں پوچھتے آپ نے ان کی ایسے ڈکلیریشن میں اپنے آپ کو شو کیا کہ نہیں کیا؟ کیا یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی نہیں ہے جو ہم لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں؟ آج ان کی اپنی گھڑیاں نکل رہی ہیں۔ اب میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کے سوال کی طرف۔ ایک سندرہ میں اس میں کچھ ایڈ کر دوں۔ بات فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ جب انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی اگر بات ہو رہی ہے نا تو پھر بات بہت دور تک جائے گی۔ ابھی آپ یہ بات کر رہے ہیں، گزارش سنیں ڈیبیٹ جو ہوتی ہے وہ گڈ ہوتی ہے، بالکل اچھی ہوتی ہے۔ آپ میری گزارش سنیں، اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کے تمام ادارے جو ہیں وہ آئین اور قانون سے بالا تر ہیں، تو میری گزارش تو تب تو کوئی پرابلم نہیں تھی جس وقت آپ کو جو ہے جب آپ کو نہیں، کیونکہ آپ بھی وہ کر رہے ہیں، میں نے بولا ہی ابھی جب آپ کے لیے لوگ پورے ہو رہے تھے، جب لوگ پورے ہو رہے تھے تب تو کوئی پرابلم نہیں تھا۔ میرا یہ خیال ہے آرمی چیف لنڈن پلان کا حصہ ہے، لیکن میں اس سے بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ انٹرو دینا ہے، پرویز الہی ڈاکو ہے لیکن اب وہ پریزیڈنٹ ہے۔ یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی نہیں ہے۔ میں آپ نے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی بات کی، میں اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جب میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو آپ مجھ سے جواب کیا دے رہے ہیں کہ آپ نے بھی تو غلط کیا تھا۔ جو انٹلیکچوئل ہوتے ہیں نا، میں مانتا ہوں انٹلیکچوئل جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہمارے، وہ مجھے اور آپ کو ایک پیرل ڈرا کر کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے، اس میں ہونا کیا چاہیے؟ اگر غلط ہوتا رہا ہے تو آپ بھی اس چیز کا حصہ رہیں، پر آگے اس طرح جانا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے وہ آپ کا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، زاویہ دیتے ہیں آگے کی۔ کنڈی صاحب نے جوائن کر لیا، ذرا ہم سے کنڈی صاحب کیا آپ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت؟ کیونکہ لائن آپ کی بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، اب ریپروچما کی باتیں بظاہراً تو لگتا ہے کہ ہو رہی ہیں، مجھے یہ بتائیے آپ کی جماعت بھی اس کولیشن کا حصہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اب بات نہیں ہوگی، اسی طرح پی ڈی ایم کے سربراہ جو ہیں مولانا فضل الرحمان وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ بقول آپ لوگوں کے عمران خان صاحب ثابت قدم نہیں ہے، یو ٹرن لے لیتے ہیں، تو کس طرح بات ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کویگمائر سے باہر تو نکلنا ہے نا، پھر آگے کیسے چلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، مجھے تو آج بڑا افسوس ہوا ہے کیونکہ ہمارے بھائی یہ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں، علی نواز صاحب اب یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو بھی ٹی وی چینلز ہوں وہ ان کے جو اکا دکا اپنے جو ہم خیال چینل ان کی طرح ہوں، اور ان کو بھی ڈرافٹ دیا جائے کہ آپ انٹرو اس قسم کریں، اس قسم کا نہ کریں۔ ہر کسی کے جمہوری حق ہے، آپ مجھ پہ اعتراض کریں، آپ کسی اور پہ کریں، اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، لیکن میں کسی اینکر کو یا کسی بھی چینل کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے، بہت لمبی چوڑی انہوں نے ہمیں تمہید بات کی بتائی ہے، کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اسپیکر سے، کسی اسپیکر نے ہم نے جو لانگ مارچ کیا اس میں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جلاؤ گھیراؤ کر دو یا یہ کر دو وہ کر دو، وہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے آیا ہوا ہے اور چیزیں ہوئی ہیں۔ جو انہوں نے بات کی پارلیمنٹ لاجز کی، اس وقت ان کے لوگ پولیس کی وردی میں جب جا کے ایم این ایس کو ہراساں کر رہے تھے، ایم این ایس کو اغوا کر رہے تھے، اس وقت جو ہے ہم نے اپنے ایم این اے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے پارلیمنٹری پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے وہ چیزیں کی۔ لیکن ابھی ہمیں اتنے لمبا لیکچر سنا رہے ہیں، اب اگر اس کے مقابلے میں میں ان کو لیکچر سناؤں اور پھر میں ان کو بتاؤں کہ آپ کہہ رہے تھے بالکل آپ نے کیا ہے ریفرینڈم کو سپورٹ، آپ نے ریفرینڈم کو سپورٹ نہیں کیا، آپ کے لیڈر اس کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے، پولنگ ایجنٹ تھے، یہ بھی نہیں تھے، لیکن جو ہے ایسی اگر آپ کہیں گے تو یہ چیزیں آپ نے کی ہیں، اس پہ آپ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے یہ غلط کیا ہے، ہم نے کسی ڈکٹیٹر کو سپورٹ کر کر اور امریت کو سپورٹ کر کر، اور یہ چیزیں جو ہیں اگر چیزیں نکلے گی آپ کی جو داستان ہے پھر بہت لمبی داستانیں، اگر آپ دوسروں کے اوپر باتیں کرتے ہیں آپ کے اوپر اتنی لمبی چوڑی داستانیں ہیں کہ پھر یہ چیزیں، اب آپ کہتے ہیں پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے، آپ ایک پاکستان کی بات کرتے تھے، ہم بھی ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم اس پاکستان کی بات کرتے ہیں جس میں 22 کروڑ عوام کے لیے کبھی بھی جو ہے جج بھی 5 دن انتظار کرے ایک ملزم کے لیے، ایک ملزم عمران خان کے لیے ہائی کورٹ کا جج 5 دن انتظار کرے گا کہ وہ آئے گا اور مجھے خدمت کا موقع دے گا اور میں اسے ضمانت کروں گا، کبھی کہتا ہے ناشتے پہ آ جاؤ، کبھی کہتا ہے دوپہر کو آ جاؤ، کبھی کہتا ہے شام کو آ جاؤ، کبھی کہتا ہے رات کو آ جاؤ، ایک ملزم کا کبھی پاکستان میں 5 دن انتظار ہوا ہے، ایک عمران خان کو وہ انتظار، وہ اپنے آپ کو پارلیمنٹ سے بھی، عدالتوں سے بھی اور سب اداروں سے بالاتر سمجھتا ہے۔ جب باجوہ صاحب ان کے ساتھ تھے، 1 پیج پہ تھے، فارن پالیسی بنا رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، ممبر پورے کر کے دے رہے تھے، سارا کچھ کر رہے تھے، اب جیسے وہ ریٹائر ہوئے وہ کہتے ہیں باجوہ کا تو کورٹ مارشل کرو اور نئے چیف کے میں پاؤں پڑنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی تھی۔ آپ کیوں فوج کو اور اس کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس میں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ ہاں بالکل
ہم نے کئی بار ان سے کہا کہ ہم بات چیت کرتے ہیں. جب ہم اپوزیشن میں تھے, جب یہ میٹنگ بلاتے پاکستان کے حوالے سے, سلامتی کے حوالے سے, ہم جاتے تھے, یہ شخص نہیں آتا تھا. اور آج بھی یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے نہیں بیٹھنا. آج جب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ہماری, جیسے انہوں نے استعفے دیے, جب استعفے منظور ہونا شروع ہو گئے, پھر یہ رو رہے تھے کہ ہمارے استعفے منظور نہ کریں, ہم واپس پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں. اب ان کو پتہ چل گیا کہ ہماری ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں, اب ہم آ کے ڈائلاگس کریں, ہم بیٹھے ہیں, ہمیں کوئی راستہ دو, یہ کرو وہ کرو. ایسی نہیں ہوتی. آپ کے کہنے پہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کو اگر اس میں رہنا ہے, آپ کو پولیٹیکل سرکل میں رہنا ہے, تو آپ کو اس کے آداب بھی سیکھنے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بالا تر ہوں گے, میڈیا کے ذریعے بات کریں گے, میڈیا کے ذریعے تاریخ مانگیں گے. ہم نے تاریخ پہلے بھی آپ کو دی تھی, لیکن اس طریقے سے چیزیں نہیں ہوتی جس طرح پی ٹی آئی پالیٹکس کرنا چاہتی ہے. اس طرح پالیٹکس نہیں ہوتی. کچھ پالیٹکس کے آداب بھی سیکھ لیں. سر آن دیٹ نوٹ ول ٹیک اے شارٹ بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو کچھ اور الزامات ہیں جو کہ خان صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں. ایک طرف اپروچما کی باتیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف کچھ الزامات بھی آ رہے ہیں, تو اس پہ کس طرف چیزیں جائیں گی اس پہ بات کریں گے. we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح چیزوں کو آگے جو ہے وہ بڑھایا جائے, لیکن ایک طرف خان صاحب کی یہ ٹویٹ آئی ہے جس میں وہ بات کر رہے ہیں, سب سے بات کرنے کو تیار ہیں. گزشتہ دنوں انہوں نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کیا کہا, ذرا وہ سن لیتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. Establishment, I'm afraid, is one man. Oh, the army chief, he makes the decisions. Whatever he says is followed. اچھا بخاری صاحب, آپ کی طرف آتے ہوں. اس میں ایک طرف آرمی چیف, لنڈن پلان, یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لوکنگ ایٹ دا گراؤنڈ ریالٹیز, کیا آپ کو لگتا ہے جو ریپروچما جس کی کوشش کی جا رہی ہے یا بظاہراً کوشش کی جا رہی ہے, پاسبل ہوگا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پہلا تو ہم نے سلوک دیکھا باجوہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا, وہ جس کے بارے میں کوئی 200 کے قریب ویڈیوز موجود ہیں جس میں خان صاحب کا فرمانا یہ تھا کہ ان سے زیادہ نہ کوئی جمہوریت لور پیدا ہوا جرنیل, نہ ان سے زیادہ کسی نے ہماری مدد کی. حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی کبھی ہمیں ضرورت پڑتی تھی بجٹ پاس کرانے کی تو یہ ہمیں MNS بھی لا دیتے تھے. پتہ نہیں کیا کیا وہ جو کچھ ہے وہ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے. لیکن جو ہی وہ ریٹائر ہوتے ہیں پھر اس کے بعد سے بلکہ ریٹائر ہونے سے پہلے ہی باجوہ صاحب کے ساتھ حکومت سے نکلنے کے بعد جو سلوک ہوا, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے فوج کے سٹنگ آرمی چیف کو میر جعفر اور میر صادق کے نام سے پکارا, یہ بھی کبھی نہیں ہوا. پھر اس کے بعد نئے چیف آ جاتے ہیں تو ان سے ملاقات کی خواہشات جو ہیں اس کے اوپر بھی بے پناہ چیزیں خان صاحب کی طرف سے ریکارڈ کے اوپر ہیں. لیکن جب دوسری طرف سے 2-3 مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم سیاست سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے ہیں, یو آر آن یور اون, اور نہ ہم کسی کا ساتھ دیں گے نہ کسی کو سپورٹ کریں گے, تو یہ چیز بھی خان صاحب کو پھر انوائے کرتی ہے, وہ ناراض ہو جاتے ہیں اس سے. اور یہ جو BBC کے انٹرویو کا حوالہ آپ نے دیا ہے یہ اسی ناراضگی کا ایک ریفلیکشن ہے. جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے اور جمہوری لوگوں کا تعلق ہے, وہ بے پناہ دفعہ کوشش ہوئی. پہلے اگر آپ کو یاد ہو جو پہلی سپیچ تھی جب عمران خان صاحب جو ہے اقتدار میں آئے تھے تو مساق جمہوریت کی بات ہوئی, مساق مشیت کی بات ہوئی, لیکن خان صاحب اس پر کسی صورت راضی نہیں تھے کیونکہ ان کا خیال یہ تھا اور وہ کنوکشن سے لوگوں کو اس بات پر راضی کرتے رہے کہ میں چوروں اور ڈاکوؤں سے بات نہیں کروں گا. پھر انہوں نے ایک پنجاب کے ڈاکو کا بھی ذکر کیا تھا. پھر اس کے بعد اس کو نہ صرف یہ کہ اپنی پارٹی کا 110 سیٹیں رکھنے کے باوجود 10 سیٹوں کے ایک ہولڈر کو انہوں نے چیف منسٹر بنا دیا, اور الٹیمیٹلی پھر انہوں نے کہا کہ یہ کافی نہیں ہے, پھر انہوں نے اس کو اپنی پارٹی کا پریزیڈنٹ بنا دیا ہے جس کو وہ چیف ڈاکو سمجھتے تھے پنجاب کا. اینی وے ہیونگ سیڈ دس بیک اینڈ فورتھ چیزیں جو ہیں اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, مزید تفصیل سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب نے اگر یہ کہا ہے ٹویٹ میں I can bet he doesn't mean it at all, وہ کبھی بات چیت نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ اگر حکومت ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دینے کے لیے تیار ہے تو ہم بات چیت کریں گے, ورنہ ان سے بات نہیں ہو سکتی. انہوں نے بھی وہی کیٹیگورک سٹیٹمنٹ دیا ہے. یہی پالیسی ہے خان صاحب کی بھی, ان کو صرف الیکشن کی ڈیٹ چاہیے, ادروائز وہ ان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے. جب یہ رویے ہوں گے اور پھر آپ جمہوریت کی بات کریں یا جمہوری دور کی بات کریں جس میں بات چیت کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا, بیکاز پالیٹکس اینڈ ڈیموکریسی از اے گیم آف ری ایڈجسٹمنٹس اینڈ کمپرومائزز, یہ اسی طرح سے جمہوری معاشرے چلتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ لاہور کا منظرنامہ دیکھ لیجئے گا. اس سے پہلے ہم نے ایک دفعہ دیکھا تھا اور آج پھر دیکھا.
आज लाहौर हाई कोर्ट में खान साहब की एंट्री बिल्कुल ऐसे थी जैसे एक फातेह अपने यानी फतेह करदा इलाके में दाखिल होता है। आप मुझे ये बताइए, हमारे भाई बात कर रहे थे कि आप कंपैरिजन ना किया करें या कंपैरेटिव में बात किया करें, तो मुझे पूछ के बताइए उनसे कि इससे पहले भी कभी कोई सियासी लीडर जो है इस तरह से आला अदलिया के हाथों में दाखिल हुआ है? तो ये सारी बातें जो हैं ये फिर मिल मिला के हमें जब दर्स दिया जाता है कि जनाब ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, तो इनको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, कहाँ रखेंगे? अली भाई ने अपनी स्लीव्स जो है वो चढ़ा ली है। आपने ये बात की कि जवाब लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने स्लीव्स चढ़ा ली, हमसे जरा जवाब ले लेते। मुझे याद सलीम भाई बड़े हैं, पहले ये मेरे साथ जरा पहले मेरे साथ ये हाथ हल्का रखते थे, लेकिन ने चढ़ा ली है। सलीम भाई देखिए, आपने कहा पाकिस्तान, लेकिन एक बात मैं यकीन से बता सकता हूँ, एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि अगर ये मेरे ऊपर लिबर्टी लेंगे या चढ़ दौड़ेंगे, इंशाल्लाह इनको जवाब पूरा मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये मेरी जुबान बंद करा देंगे। अच्छा, नहीं भाई, मैं आपके ऊपर कभी नहीं चढ़ने की कोशिश करूंगा भाईजान, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा और अभी कोशिश करूंगा एक दायरे के अंदर रहते हुए। आपने कहा कभी नहीं हुआ आज से पहले किसी सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात की, तो मेरा ख्याल है सलीम भाई शॉर्ट मेमोरी लॉस हो जाता है इंसान को। पहली दफा गुजरांवाला की तकरीर में नवाज शरीफ ने नाम लिए थे, DGI का भी लिया था और जनरल बाजवा साहब का भी नाम लिया था। अब देखें, आप ज्यादती कर रहे हैं, अब मुझे बात करने देना। आप मैं गलत कह रहा हूँ, मेरी बात तो कंप्लीट होने देना। कर रहे हैं ये सलीम भाई, मेरी बात तो कंप्लीट होने देना, मैं गलत कह रहा हूँ, सुन तो लें। मैं सवाल कर रहा हूँ ना, शायद मैं गलत हूँ, मैं गंदा स्टूडेंट हूँ आपका, व्हाटएवर, पर इतना तो हक है ना मैं कोई सवाल कर सकूं। अयूब खान साहब, किस तरह अयूब खान के जमाने में किस तरह भुट्टो साहब मिनिस्टर के तौर पे लैंड किए थे, ये कुंडी साहब बता सकते हैं आपको। और जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और अयूब खान के खिलाफ क्या क्या उन्होंने कंप्लेंट्स चलाई थी, वो भी आपको याद होगा। याया खान के साथ जब भुट्टो को मैंडेट दिया याया खान ने, और उसके बाद जो याया के साथ हुआ वो भी आपको याद होगा। मुशर्रफ ने जब निकाला बीबी नवाज शरीफ को, अगर आपको याद हो, और उसके बाद जो मुशर्रफ के साथ किया नवाज शरीफ ने, वो भी आपको याद होगा। मुझे याद होगा अगर आपको कि किस तरह पीपल्स पार्टी हमेशा डील करके सियासत में आई, नवाज शरीफ साहब हमेशा डील करके आए। बीबी जब सेकंड टाइम पे आई तो असलम बेग के साथ 2 मिनिस्ट्रीज अपनी गिव अप करके आई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री वो एस्टेब्लिशमेंट के पास रहेगी। आपके बाद दोबारा जब ये COD साइन कर रहे थे, दूसरी तरफ बीबी अपने साथ मुशर्रफ के साथ निगोशिएट कर रही थी और कह रही थी मैं किस तरह इक़्तिदार के अंदर आऊंगा। आसिफ जरदारी साहब की तकरीरें मौजूद हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे पास आई है कि हमारी इमरान खान से जान छुड़ा दो, और किस तरह मैंने उनको कहा कि क्या क्या करना है। और जिस तरह आसिफ जरदारी ने बलोचिस्तान में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर टॉपल किया था बलोचिस्तान गवर्नमेंट को, और किसके कहने पे किया था जब उनका एक भी MPA नहीं था। तो भाई देखिए, मैं तो सवाल उठा सकता हूं ना सलीम भाई, मुझे थोड़ा सा शायद हिस्ट्री मेरी गलत पड़ी होगी क्योंकि हिस्टोरियंस गलत होते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि होना क्या चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हमारी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आपकी आती हूँ ब्रेक, आपसे शुरू करूंगी और फिर कुंडी साहब की तरफ जाऊंगी। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद अली साहब से शुरू करेंगे। उन्होंने वैसे भी हसीने जो है वो चढ़ा ली है अपनी। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली साहब अपनी बात अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ठीक है, मेरे पास आखिरी 5 मिनट है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए बात देखें हो क्या सकते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या है कि एक आइन है, आइन ने डिफाइन कर दिया हुआ है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट उसे कह चुकी है। आप ये समझते हैं क्योंकि इलेक्शन तो होने हैं, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी हुई है। अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई चेंज आने चाहिए और पाकिस्तान से बेहतर होगा, एक दिन इलेक्शंस हों और पाकिस्तान से आगे की तरफ बढ़ेगा, तरीके इंसाफ को थोड़ी लचक दिखानी चाहिए। ममको के फाइनेंस का तरीकाकार क्या है? तरीका यह है कि तरीके इंसाफ वापस पार्लियामेंट में जाए, वहाँ एक अमेंडमेंट लेके आए, आईनी अमेंडमेंट, क्योंकि पास नंबर्स नहीं है पीपल्स पार्टी के पास, नून के पास पूरे, और बैठ के डिस्कस करें। ओके ये महीना है जी मार्च का, ओके अप्रैल नहीं तो मई में, मई नहीं तो मई के एंड में, और वो कहें ओके अगस्त नहीं मई, पाकिस्तान बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगा। अगर आप ये कहें कि नहीं हम इस चीज पे आने ही नहीं चाहते और कोई काम नहीं करना चाहते, तो देखिए फिर एक ही तरीका इलेक्शन ना होने का। तैयार है थोड़ा सा आप लीवे देने के लिए ये अब ये कहें कि मैं किस लिए बैठना चाह रहा हूँ। कुंडी साहब से जरा पॉइंट ऑफ व्यू उनका इसी पे ले लूं। कुंडी साहब, ये आपको तजवीज़ किस हद तक ठीक लगती है? वो कह रहे हैं हम लचक दिखाने के लिए तैयार हैं, एक दिन इलेक्शन होना चाहिए, कुछ हम जो है वो गिवन करते हैं,
कुछ आप गिवन करें कि हमें वापस हम असेंबलीज में आए। ऑब्वियसली वहाँ पे आपके पार्टी से स्पीकर हैं जिनका एक रोल है, और आप लोग भी अभी ये बात कर रहे हैं कि नहीं वापस आना चाहिए इनको, तो आप भी लचक दिखाएं। हाउ डू यू सी दिस एडवाइस? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि इन पे एतमाद कौन करेगा। इनका तो जो रिकॉर्ड है माजी का, उसमें तो हमेशा यही रहा है कि उन्होंने जो बात की उसको उन्होंने फौरन यू टर्न ली है। अब ये पता नहीं है कि कल ये किस किस्म की स्टेटमेंट देंगे। हमने कभी ये बयान दिया है कुंडी के कुरानी सहीफा नहीं होता पॉलिटिशियंस की बातें? भाईजान, ये बात वैसे ही कह रहा हूँ का रिकॉर्ड है कि आपने, मैं कौन से ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, 9% यू टर्न लिया है, और इस शख्स के साथ मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल फोर्सेस अब बैठेंगी। तो ठीक है, बात इनको सब कुछ पता चल गया है। इनको पता चल गया है कि इनकी सारे जो है वो जो इन्होंने ड्रामे किए हैं वो सारे नाकाम हो चुके हैं, फिल्में की फ्लॉप हो चुकी हैं। अब ये कहते हैं चलो हम बैठ जाते हैं और हमें कोई रास्ता निकल जाए। मैंने हमेशा इनको कहा है कि बैठे, लेकिन इनकी जो सुल्तान रही वाली फिल्में वो सारी फ्लॉप हो चुकी हैं, उनकी जो है सिनेमा में जो है वो उतर चुकी हैं। तो अब ये कहते हैं कि अभी हम जाके बैठे और मेरी तारीख दी जाए। हमें तो पहले भी तारीख दे दी थी कि हम अक्टूबर में इलेक्शन करेंगे। कह रहे थे नहीं नहीं, इलेक्शन तो अप्रैल मई में होगा, ये होगा। हाँ ठीक है, हम तो ये कहते हैं आइन के मुताबिक जो खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब की जो असम्बली है उसमें जो है वो 90 दिन का इलेक्शन है, जो भी आइन कहता है उसको फॉलो किया जाए, और बाकी अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए। खैर, वो 90 डेज़ का जो पंजाब में चीफ सेक्रेटरी ने, आईजी ने, ऊपर से फिर इंटीरियर मिनिस्टर ने, उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अपनी सारी जो है तौजीहात पेश की हैं वो भी अपनी तरफ है, तो वो तो होता नज़र नहीं आ रहा। बट बुखारी साहब, जो अली नवाज अवान साहब ने बात की है, आपको वो मतलब सोल्यूशन लगती है कि कुछ लचक ये दिखाएं, कुछ लचक वो दिखाएं, सो दैट द कंट्री कैन मूव फॉरवर्ड? देखिए, असल मसला ये है मारिया कि क्या संजीदा गुफ्तगू की राह हमवार हो गई है? क्या इमरान खान साहब बराबर बैठ के उनके बात करने के लिए तैयार हैं? मैं आपको यकीन दिला देता हूं कि वो कभी नहीं बैठेंगे इनके साथ। दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो कह चुके हैं कि मैं मरना पसंद करूंगा, इन चोरों डाकुओं के साथ बात नहीं करेंगे। हाउ कैन ही गो बैक ऑन हिज वर्ड? आई डोंट थिंक ही विल गो बैक ऑन हिज वर्ड। वो नहीं करेंगे इनसे बात। हाँ, वो ये ज़रूर कहेंगे कि जी इलेक्शन की आप बात करें तो मैं फ़लाँ को कह रहा हूँ वो आपसे मिल लेंगे। जिस तरह देखें ना, इन्होंने हमेशा डिनाई किया कि हम चोरों डाकुओं से बात नहीं करेंगे। आपको चोरों डाकुओं से बात करने की बेपनाह मिसालें मिल जाएंगी। जब कौमी असम्बली के अंदर टर्माइल था तो आपने देखा था कि उस वक्त भी असद, फिर तो आप ये कह रहे हैं कि ये शायद वो लचक मौजूद हो सकती है। क्यों अली साहब? अब देखिए, मैं ये देखें, अगर हमें तो पहले ये लेक्चर्स मिलते थे हमारे कि हुकूमतें लचक दिखाती हैं। इस दफा पता नहीं लचक मतलब वो हमारी ट्रेनिंग शायद गलत हुई है, शायद अब वो ऑपोजिशन से लचक मांग रहे हैं। पिछली ने भी दिखाई, लगता है अब भी नहीं दिखाएगी, तो इसका मतलब हम कोई अच्छे की उम्मीद ना रखें। बट आई एम होपिंग अगेंस्ट होप। अली नवाज अवान साहब आपका बहुत शुक्रिया, कुंडी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।